अंदर मिल जाएगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चीज तलाश करना चाहते हो। हजरात गिरामी, मोबाइल आ गया, होना तो ये चाहिए था कि मेरा भाई सऊदी में है, दुबई में है, मैं यहाँ चंद मिनटों में अपने भाई से बात करके उसे अपने करीब पाता हूँ। मुझे तो अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए था, मुझे इबादत बढ़ा देनी चाहिए थी हजरात। लेकिन हुआ क्या, मोबाइल आ गया, गुनाह के काम बढ़ गए। मोबाइल आ गया, जिना का जरिया बढ़ गया। मोबाइल आ गया, अय्याशी बढ़ती चली गई। मजदूरों का काम, पहले 1000 मजदूरों का काम लोग करते थे, लेकिन आज कंप्यूटर आ गया, 1000 मजदूरों का काम भाई ऑफिस में बैठ के अकेले संभालता है। उसे चाहिए था मुसल्ला बिछा देता ऑफिस में, उसमें अपने रब की इबादत करके कहता, मेरे मौला तूने मुझे, मेरे ऊपर कितना एहसान किया है कि मैं आज 1000 लोगों का काम यहीं पर बैठ करके कर रहा हूँ। लेकिन हुआ क्या, कंप्यूटर आ गया, गुनाह बढ़ते चले गए। मोबाइल आ गया, अय्याशियां बढ़ती चली गई। आज ये जो तुम बागात देख रहे हो, इन बागात में जाकर के अल्लाह की इबादत करनी चाहिए थी कि मेरे मौला बंदे के हाथ का लगाया हुआ बाग इतना खूबसूरत है, तो तेरे दस्ते कुदरत से लगाया हुआ जन्नत का बाग कितना खूबसूरत होगा। ये दुनिया की हरियाली मुझे जन्नत की हरियाली की याद दिलाए, ये दुनिया के बागात मुझे जन्नत के बागों की याद दिलाए, ये दुनिया के फल मुझे जन्नत के फलों की याद दिलाए, ये दुनिया के मेवे मुझे जन्नत के मेवों की याद दिलाए। लेकिन हुआ क्या, जब यहाँ पर आज कितनी गर्मी पड़ रही है, मई जून की गर्मी बड़ी मशहूर है, लेकिन नैनीताल में जाकर के देखो ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, शिमला में जाकर के देखो ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, कश्मीर में जाकर के देखो ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं। होना तो ये चाहिए था कि जहां पर ठंडी ठंडी हवाएं महसूस हो रही हैं, वहां मुसल्ला बिछा के कहता, मेरे मौला, मेरे यहाँ यूपी में तो आग बरस रही है, यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाओं का मुझे आनंद मिल रहा है, वहां बैठ करके अपने रब की इबादत करनी चाहिए थी। लेकिन खूबसूरत बागों के अंदर जिना, दार्जिलिंग में जिना, हिल स्टेशन पे जिना, कश्मीर के बागात में जिना, नैनीताल के अंदर जाकर के देखो तो खुशगवार फिजाओं के अंदर जिना। जब अल्लाह की बनाई हुई खूबसूरत दुनिया को जब बंदों ने गुनाह से भर दिया, जब अल्लाह की बनाई हुई दुनिया को लोगों ने जब गुनाहों से भर दिया, तो होना तो वही था, हल्का सा अजाब मेरे रब ने इस दुनिया में भेजा, खांसी नजला जुकाम की शक्ल में, जिसे दुनिया ने कोरोना का नाम दिया। अमेरिका के एयरपोर्ट पे कुत्ते नाचने लगे, चाइना के एयरपोर्ट पे ताले पड़ गए, स्टेशनों पे ताले पड़ गए, एयरपोर्ट बंद हो गए। हज़रात गिरामी, बताना मकसद ये है, वो चाइना जो कहता था कोई भी सैंपल लेके आओ, उसकी नकल मुझसे लेके चले जाऊं। अमेरिका के वैज्ञानिकों का दावा था कि कोई भी बीमारी लेके आओ और आधे घंटे में उसकी दवा मुझसे लेके चले जाऊं। आज 3 साल के करीब वक्त गुजर गया, लेकिन आज तक कोई इसकी दवा नहीं बना पाया। वैक्सीन आ गई है, लोग कहते हैं वैक्सीन लगवा दी आपने, वैक्सीन लगवा ली गई है, लेकिन उसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि कोरोना की जांच करानी पड़ेगी। मैंने कहा जब वैक्सीन लग गई तो फिर जांच क्यों? तो कहने लगे वो आई है लेकिन दिल बहलाने के लिए आई है। वैक्सीन के साथ साथ कड़ाई भी जरूरी है, मास्क लगा के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है, उचित दूरी बना के रखनी है। अरे जब वैक्सीन आ गई, दवाई आ गई, तो फिर उचित दूरी का मतलब क्या? कहा नहीं, वो सिर्फ दिल बहलाने के लिए आई है। उन वैज्ञानिकों का भी ये यकीन नहीं है कि ये दवा वाकई इसी मर्ज की है। पता चला कि जब अमेरिका के वैज्ञानिक उसकी दवा ना बना सके, चाइना के वैज्ञानिक उसकी दवा ना बना सके, मेरे रब ने दुनिया वालों को बता दिया, ए लोगों देखो, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आज कभी कभी हम स्टेशन पे जाए, वुजू करने लगे तो लोग कहते मौलाना क्या पानी को बर्बाद कर रहे हो, जल ही जीवन है। आप सैयद साहिब किबला से पूछे, कभी कभी एयरपोर्ट पे उड़ीसा जाना होता है इनका, एयरपोर्ट पे वुजू करें नमाज पढ़ने के लिए, ये बताएंगे कि क्या कहते लोग, कहते मौलाना क्या पानी को बर्बाद कर रहे हो, जल ही जीवन है, पानी को वेस्ट ना करो, पानी को बर्बाद ना करो। मैं कहता कि मैं वुजू कर रहा हूँ, अपने रब की इबादत करूंगा, मैं चेहरा धो रहा हूं, अपने रब की इबादत करूंगा, मैं हाथों को धो रहा हूं, अपने रब की इबादत करूंगा, मैं पैरों को धो रहा हूं, अपने रब की इबादत करूंगा। वो कहता था कि मौलाना पानी बर्बाद कर रहा है। आज जब ये बीमारी आई है, अब वही वैज्ञानिक कह रहे हैं अगर कोरोना से बचना है तो बार बार चेहरे को धोना पड़ेगा, अगर इस बीमारी से बचना है तो बार बार अपने हाथों को धोना पड़ेगा, अगर इस बीमारी से बचना है तो बार बार अपने पैरों को धोना पड़ेगा। अरे
غیر مسلم نے کہا تھا کہ مسلمان تو پریشان کیوں ہے، تیرے پاس تو ایسا نسخہ وضو کی شکل میں موجود ہے۔ ارے نبی نے فرمایا ہے کہ نماز فرض ہے، اس کے لیے وضو فرض ہے، اور جو وضو کرتا ہے، وضو میں چہرے کا دھونا ہے، وضو میں کلی کرنا ہے، وضو میں ناک میں پانی چڑھانا ہے، وضو میں ہاتھوں کا دھونا ہے، وضو میں پیر کا دھونا ہے، وضو میں مسح کرنا ہے۔ ارے جو صحیح طریقے سے وضو کرے گا اللہ کی عبادت بھی ہو جائے گی اور بیماریوں سے محفوظ بھی ہو جائے گی۔ لیکن آؤ مسجدوں میں، آؤ رب کی عبادت کے لیے، آؤ مسجدوں میں، تمہارے رب کی رحمت تمہیں پکار کی کہہ رہی ہے، آ جاؤ مسجدوں میں، اپنے رب کی عبادت کی طرف آ جاؤ۔ آج جس پر ویگیانکوں کی نظر آج گئی ہے، مدینے والے مصطفیٰ نے 1450 سال پہلے بتا دیا تھا کہ اگر نماز پڑھنے کے لیے وضو کرو گے تو بیماریوں سے محفوظ رہو گے، رب کی عبادت ہو جائے گی۔ سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، عیسیٰ اگر دوا نہ کرے۔ حضرات گرامی، آج دیکھو بیماریوں سے بچنا ہے تو نبی کی سنتوں پہ عمل کرنا پڑے گا، نبی کے بتائے راستے پہ چلنا پڑے گا، نبی کے بتائے طریقے پہ چلنا پڑے گا۔ ایک آخری بات سن لو، مسئلے کی شکل میں ہے، تاکہ میں اپنی تقریر کو یہیں پر ختم کر دوں۔ پٹنہ کے ایک ڈاکٹر نے یہ کہا تھا کہ اس سال جو پٹنہ میں کیس آئے وہ سب سے زیادہ دماغی کینسر کے کیس آئے۔ میڈیا نے پوچھا تھا ایسا کیوں، دماغی کینسر کیوں ہوا؟ تو ڈاکٹر نے کہا کوئی خاص وجہ نہیں تھی، سب عمل کریں اس پہ، سنو کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر دماغی کینسر سے بچنا ہے تو۔ ڈاکٹر نے کہا کوئی خاص وجہ نہیں، کہا صرف نہانے کا طریقہ غلط تھا، صرف نہانے کا طریقہ غلط۔ کہا کیسے؟ کہا یہ کیا کرتا ہے، انسان گرمی میں سے آیا اور جا کر کے ساور کے نیچے کھڑا ہو گیا، کھولا، سب سے پہلے پانی سر پہ ڈالتا ہے، نل کے نیچے گیا، سب سے پہلے پانی سر پہ ڈالتا ہے۔ سب سے پہلے سر پہ پانی ڈالنا یہ دماغی کینسر کے مرض کو دعوت دینا۔ اب تمہارے نبی نے کیا پیغام دیا، تمہاری شریعت نے کیا پیغام دیا، اس پہ ہم دیکھو۔ ہمارے فقہ اور اصول فقہ میں سب سے چھوٹی کتابیں میں آپ کو بتاتا چل رہا ہوں اوپر سے، سب سے چھوٹی کتاب پڑھنے کے لیے انوار شریعت ہے، اس سے اوپر جائیں گے تو قانون شریعت ہے، اس سے اوپر جائیں گے تو نور العزہ ہے، اس سے اوپر جائیں گے تو قدوری ہے، اس سے اوپر جائیں گے تو شرح بقایا ہے، اس سے اوپر جائیں گے تو ہدایہ اولین ہدایہ آخرین ہے۔ حضرات تو ان ساری کتابوں میں غسل کا طریقہ آپ دیکھ لیجئے، غسل کا طریقہ کیا ہے، کیا بتایا علماء کرام نے کہ پہلے کمر سے نیچے کا حصہ دھو۔ ابھی سر دھونے کا حکم نہیں ہے، دیکھو سب سے پہلے کمر سے نیچے کا حصہ دھو، جہاں گندگی لگی نجاست لگی اس سے نیچے کا حصہ دھو۔ پھر کیا کہا، پھر ناک کلی کرو، پھر ناک میں پانی چڑھاؤ، اس کے بعد کیا کہا کہ نماز کے جیسا وضو کرو، پھر 3 لوٹے پانی جو ہے وہ داہنے مونڈے پہ، پھر 3 لوٹے پانی بائیں مونڈے پر۔ ابھی سر دھونے کا حکم نہیں ہے، دیکھو سب سے آخر میں فرمایا کہ 3 لوٹے پانی سر پہ۔ اور آج ہم کرتے کیا ہیں کہ سب سے پہلے سر دھوتے ہیں۔ اب دیکھو پٹنہ کا ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر اس کینسر، دماغی کینسر کی بیماری سے بچنا ہے تو نہانے کا طریقہ بدلنا پڑے گا۔ جس پر ان ویگیانکوں کی، جس پر ان ڈاکٹروں کی نظر آج گئی ہے، نبی نے، پیارے نبی نے 1450 سال تمہیں غسل کا طریقہ بتا دیا تھا۔ تم نبی کی سنتوں پہ عمل کرو گے، رب کی عبادت بھی ہو جائے گی اور تم بیماریوں سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ یہ پیغام تھا میرا، اس پہ عمل کریں۔ کچھ اچھی باتیں ہوں تو دعا کرتا ہوں مولا پہلے مجھے بعد میں آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ میں میرے جو بیان کرنے میں سبقت لسانی کی وجہ سے یا بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی ہو گئی ہے، مولا مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کلمہ یہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ زندگی سواریے، دل شاد کیجئے، لمحات زندگی کے نہ برباد کیجئے۔ جب مقصد حیات عبادت خدا کی ہے، پڑھیے نماز، مسجدیں آباد کیجئے۔ سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے، یہ حسن فانی ہے لیکن غرور آتا ہے۔ کسی کریم سے، پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور۔ اب ولی ہیں کون، ان کی پہچان قرآن بتا رہا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور پرہیزگاری اختیار کی، تقوی اختیار کیا، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ ان کے لیے انعام کیا ہے،
تقوی اختیار کرنے والے، پرہیزگاری کو اختیار کرنے والے ولیوں کے لیے انعام کیا ہے؟ رب فرماتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ان کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہ دنیا میں جب تک رہتے ہیں تو بے خوف رہتے ہیں اور سکون سے رہتے ہیں، اور قیامت میں بھی وہ بے خوف اور سکون سے ہوں گے۔ آگے رب فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا فرمان بدلتا نہیں، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو پتہ چلا اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ متقی ہوتے ہیں، اللہ کے ولی پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ کے ولی نیک ہوتے ہیں۔ حضرات تو جو متقی ہوتے ہیں، جو پرہیزگار ہوتے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں، تو ان کی شان کیا ہے؟ اب اپنے اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ آپ نے عرس پاک کی محفل کو سجایا ہے، آپ نے اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا ہے، یہ علماء کرام منبر نور پہ تشریف فرما ہے، میں سب کی توجہ چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں متقی اللہ کا ولی ہوتا ہے، پرہیزگار اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ رب 16ویں پارے میں سورہ مریم میں رب فرماتا ہے ہم قیامت کے دن ولیوں کو اپنی بارگاہ میں دولہا بنا کر کے بلائیں گے۔ اب محبت سے بولے سبحان اللہ۔ رب فرماتا ہے ہم قیامت کے دن ولیوں کو اپنی بارگاہ میں دولہا بنا کر کے بلائیں گے۔ حضرات اب مجھے بتاؤ، الحمدللہ میں آپ کو جانتا ہوں، آپ مجھے پہچانتے ہو، اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر بارات بغیر دولہا کے چلی جائے تو کیا اس بارات کی عزت ہوتی ہے؟ اگر بارات بغیر دولہا کے چلی جائے تو کیا اس بارات کو ناشتہ ملتا ہے؟ کیا اس بارات کو کھانا ملتا ہے؟ ارے ہم نے دیکھا ہے جب تک دولہا کی گاڑی پہ نظر نہیں پڑ جاتی ہے، جب تک دولہا کے چہرے پہ نظر نہیں پڑتی ہے، تب تک اس بارات کو نہ ناشتہ ملتا ہے، نہ بارات کو پانی پلایا جاتا ہے، نہ بارات کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ پتہ چلا بارات بغیر دولہا کے چلی جائے تو اس بارات کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے۔ یہ دنیاوی مثال سے میں سمجھا رہا ہوں۔ رب فرماتا ہے ہم قیامت کے دن اپنے ولیوں کو اپنی بارگاہ میں دولہا بنا کر کے بلائیں گے، تو جب جو اولیاء کرام رب کی بارگاہ میں دولہا بن کر کے جا رہے ہوں گے تو ان کے باراتی کون ہوں گے؟ ارے ان کے باراتی ہم ہی تو ہوں گے جو ان کا عرس پاک منا رہے ہیں، جو ان کے ذکر کی محفل کو سجا رہے ہیں۔ ارے جب رب کی بارگاہ میں اختر رضا خان دولہا بن کے جا رہے ہوں گے تو تاج الشریعہ کے غلام باراتی بن کے پیچھے پیچھے جا رہے ہوں گے۔ جب مفتی اعظم رب کی بارگاہ میں دولہا بن کر کے جا رہے ہوں گے تو نوری باراتی بن کے پیچھے پیچھے جا رہے ہوں گے۔ ارے جب حجت الاسلام رب کی بارگاہ میں دولہا بن کے جا رہے ہوں گے تو حامدی ان کے پیچھے پیچھے باراتی بن کے جا رہے ہوں گے۔ جب اعلیٰ حضرت رب کی بارگاہ میں دولہا بن کر کے جا رہے ہوں گے تو ان رضوی ان کے پیچھے پیچھے باراتی بن کے جا رہے ہوں گے۔ ارے اور آگے بڑھو، جب وارث پاک رب کی بارگاہ میں دولہا بن کر کے جا رہے ہوں گے تو وارثی ان کے پیچھے پیچھے باراتی بن کے جا رہے ہوں گے۔ جب صابر پاک رب کی بارگاہ میں دولہا بن کر کے جا رہے ہوں گے تو صابری ان کے پیچھے پیچھے باراتی بن کے جا رہے ہوں گے۔ جب مخدوم اشرف سمنانی رب کی بارگاہ میں دولہا بن کے جا رہے ہوں گے تو اشرفی ان کے پیچھے پیچھے باراتی بن کے جا رہے ہوں گے۔ اور آگے بڑھو، جب غریب نواز رب کی بارگاہ میں دولہا بن کر کے جا رہے ہوں گے تو چشتی ان کے پیچھے پیچھے باراتی بن کے جا رہے ہوں گے۔ ارے جب حضور شاہ بدی الدین قطب المدار رحمت اللہ علیہ رب کی بارگاہ میں دولہا بن کے جا رہے ہوں گے تو جو شاہ مدار کے فرمان پر عمل کرنے والے جو سچے مداری ہیں اور پیچھے پیچھے شاہ مدار کے باراتی بن کے جا رہے ہوں گے۔ ارے جب غوث اعظم رب کی بارگاہ میں دولہا بن کے جا رہے ہوں گے تو قادری ان کے پیچھے پیچھے باراتی بن کے جا رہے ہوں گے۔ دولہا بنائے جائیں گے جب غوث حشر میں، دولہا بنائے جائیں گے جب غوث حشر میں، ہم قادری بھی جائیں گے ان کی بارات میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ فرقان رضا مصری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ رب قرآن میں فرماتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، ہم قیامت کے دن اپنے ولیوں کو اپنی بارگاہ میں دولہا بنا کے بلائیں گے۔ جب اولیاء کرام دولہا بن کے جا رہے ہوں گے تو ان کے غلام ان کے پیچھے پیچھے باراتی بن کے جا رہے ہیں۔ تو اگر چاہتے ہو ان کا باراتی بننے کا شرف حاصل ہو جائے، اگر چاہتے